हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ जो उनका बेल आइकॉन है नोटिफिकेशन का वो भी ऑन कर दें ताकि बर वक्त आपको हमारे वीलॉग्स और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, गंदम और इंसान का बहुत पुराना ताल्लुक़ है और आपको पता है जो लोग मज़हबी फ़िलासफ़ीज़ और ये पढ़ते हुए आए हैं या हमारे जो इस्लामी मज़हब है उसमें गंदम और इंसान का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इस गंदम की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो जन्नत से निकाले गए थे और उनको सज़ा मिली थी और इंसान को अभी तक वो गंदम पीछा छोड़ नहीं रही। हालांकि बहुत बड़ी तरक्की हो गई पूरी दुनिया में, जो तरक्की की वजह से जो फूड इनसिक्योरिटीज़ हैं वो ख़त्म की गई हैं और लोगों को खाना और ख़ास तौर पर आटा और गंदम उसकी फ़राहमी जो है वो वाफिर मिक़दार में मुहैया है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में वो गंदम और आदमी का जो ताल्लुक़ है उसका तवाज़ुन अभी तक बिगड़ा हुआ है और गंदम आदम को बड़ा ख्वार कर रही है। हमारे मुल्क एक ज़रई मुल्क है जिसमें गंदम समेत मुख्तलिफ़ जो अजनास हैं वो उगाई जाती हैं और हमारी जो बड़ी पॉपुलेशन है उसका दारोमदार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 80% से ज़ायद जो हमारी मईशत ज़िंदगी और हयात है देही शहरी उसका ताल्लुक़ ज़राअत पर है और उस पर डिपेंड करती है और हम एक ज़रई मुल्क की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हमेशा ज़राअत से रिलेटेड जो स्कैंडल और मुसीबतें हैं वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती और ख़ास तौर पर गंदम और उससे जुड़े हुए जो बहरानात और स्कैंडल हैं वो बार बार सर उठाते हैं। कोई भी सरकार हो, ये अदम तवाज़ुन गंदम की फ़राहमी, उसकी मार्केटिंग, सप्लाई डिमांड का, स्टोरेज का और जो बाकी मामलात हैं वो कभी नहीं संभलते। इस साल भी ऐसा हुआ है, नई सरकार आ गई है, इलेक्शंस हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन जो गंदम का बहरान है वो दोबारा से सर उठा रहा है। वो इस तरह कि मुल्क में गुज़िश्ता बरस भी एक बम्पर क्रॉप हुआ था गंदम का और बहुत अच्छी फसल हुई थी और एक सपोर्ट प्राइस जो है वो मुकर्रर की गई थी मुख्तलिफ जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी तरफ से, जो 4000 से लेकर 4200 और 300 तक थी और गंदम जो है वो पास्को और दीगर इदारे ख़रीद कर रहे थे। तो समझा जा रहा था कि 2023 का जो साल है, क्योंकि आफ्टर फ्लड बहुत अच्छे जो फसल हुए थे जो 2022 में नुकसानात हुए थे उसके बाद, और ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान इस साल जो है गंदम में कम से कम खुद कफ़ील हो जाएगा और गंदम की जो शार्टेज या आटे के जो क्राइसिस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन निगरान जो गवर्नमेंट आई थी जो 3 महीनों से ज़ायद चली थी, उनके ज़माने में बावजूद इसके कि पाकिस्तान के पास गंदम के बहुत सारे ज़खायर मौजूद थे और 60 मिलियन टन तक जो है वो गंदम पड़ी हुई थी जो सरकारी आदाद व शुमार हैं, लेकिन निगरान हुकूमत के ज़माने में जो माफिया होती है मुख्तलिफ़ अजनास की, गंदम की और इस तरह की जो मुल्क के में जो कार्टेल्स बनी हुई हैं, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया सरकार को कि क्योंकि ज़ख़ीरा अंदोज़ अपनी गंदम बाहर नहीं निकाल रहे और आटा महंगा मिल रहा है, फ्लोर मिल्स को इनको सप्लाई नहीं हो रही, तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो 10 लाख टन तक जो है गंदम वो बाहर से मंगवाए। लेकिन वो शहबाज शरीफ हुकूमत का आखिरी महीने और दौर थे अगस्त 2023 में, तो इस तरह की जो समरी या रिकमेंडेशन गई तो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने वो टर्न डाउन कर दी और गंदम की जो एक्सपोर्ट है अपना इंपोर्ट है वो करने से इनकार कर दिया। उसके बाद जब निगरान काबीना आती है, निगरान सरकार आती है, तो वही जो लॉबी है, माफिया है, लगी हुई थी कि किसी न किसी तरह गंदम बाहर से इंपोर्ट की जाए। तो वो अपने इस कोशिश में कामयाब हो गए, उन्होंने लॉबिंग की और उस वक्त की जो काकड़ की निगरान हुकूमत थी उसको कायल करने में वो कामयाब हो गए कि पाकिस्तान को गंदम बाहर से मंगानी चाहिए। तो 34 लाख टन जो 34 बल्कि मिलियन टन गंदम जो है उसको मंगाने का फ़ैसला किया गया। गो कि उस वक्त बड़ी टाइट बेल्टिंग पॉलिसी थी, डॉलर का बहरान था, एलसीज नहीं खुल रही थी। आपको पता है कि किसी बड़ी जो है इंपोर्ट करने के लिए
LCs کھولی جاتی ہے جو ڈالرز میں ہوتی ہے اور اس سے منظوری لی جاتی ہے. ایک بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیس سرکار نے بنایا ہوتا ہے. ادروائز جو ہمارے امپورٹر ہیں ان کو LC کھولنے میں بڑی دشواری پیش آ رہی تھی اور ڈالرز اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے حکومت اجازت نہیں دے رہی تھی. لیکن گندم کی جو امپورٹ مافیا ہے ان کو بڑی آسانی سے یہ اجازت دے دی گئی اور پاکستان میں گندم کا ایک جو ڈیٹا اور ریکارڈ موجود تھا اس کے باوجود وافر مقدار گندم ہونے کے باوجود یوکرائن سے وہ گندم امپورٹ کی گئی, LCs کھلوائی گئی اور ودن 2 ویکس گندم کا ایک جہاز وہاں نومبر میں گزشتہ برس جو ہے وہ پہنچ گیا اور وہاں سے جو 2500 روپے فی من یعنی 40 کلوگرام گندم ملی تھی وہ یہاں پہنچتے پہنچتے اس کی قیمت 3100 روپے جو ہے وہ بنتی تھی. لیکن اسی گندم مافیا نے اس وقت مارکیٹ میں جو 4500 کے قریب فی من یعنی 40 کلوگرام قیمت تھی اس پر وہ گندم بیچی اور بہت سارے پیسے کمائے. اب اس میں جو نگران حکومت ہے اس کے ظاہر ہے جو فائنینس منسٹری ہے, کامرس منسٹری ہے یا اس طرح کے جو فیصلے کرتے ہیں انہوں نے ایک جو سرکولر کے ذریعے یہ تمام منسٹریز سے فیسیلیٹیٹ کروا کے یہ فیصلے کروا کے سگنیچرز کروا کے گندم کو امپورٹ کرنے کی منظوری دے دی. اور ملک میں جب گندم کی پہلی قسط پہنچی یعنی پہلا جہاز پہنچا اس وقت تک بھی ملک میں وافر مقدار میں یعنی 40 جو ملین ٹن جو گندم تھی وہ موجود تھی. اس کے باوجود یہ جو 34 لاکھ ٹن گندم ہے وہ منگوائی گئی اور پیسے کمانے کے لیے اس کو ایک ذریعہ بنایا گیا. اب وہ جس طرح گندم نئی فصل آنی تھی, ہمیشہ اپریل اور مئی میں فصل آتی ہے لیکن جو موسمی تغیرات تھے اس کی وجہ سے کراپ کی جو ہارویسٹنگ ہے اس کو آنے میں دیر ہوئی تو گندم کی دوسری قسط بھی پہنچ گئی جو معاہدے کے مطابق یوکرائن سے منگوائی گئی تھی, جو اب بھی جس کا ایک بڑا جہاز جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کراچی کی بندرگاہ پر موجود ہے. تو اس دوران ہی گندم کی جو تازہ فصل ہے وہ پورے ملک میں آ چکی ہے لیکن گندم اگانے والے جو کسان ہیں وہ خوار ہو رہے ہیں. ان کی پروڈکشن, ان کی پیداوار, ان کا فصل اور ان کے پورے سال کی کمائی کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. پاسکو نے بالکل ریفیوز کیا ہوا ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ان کی خریداری کی کیپیسٹی ہے اتنا بمپر کراپ لینے کی اور نہ ہی ان کو ضرورت ہے. اسی طرح صوبے بھی گندم خرید نہیں رہے. جس طرح آپ خبروں میں سن رہے ہیں سب سے پہلے پنجاب میں ملک میں گندم آتی ہے مارکیٹ میں تو پنجاب حکومت نے انکار کیا ہوا ہے جس کے نتیجے میں وہاں کے کسان نہ صرف احتجاج کے لیے تیار ہیں بلکہ کل سے ایک بڑے احتجاج کی تیاری کی جا رہی ہے بلکہ بڑی بے چینی ہے. اور جو سپورٹ پرائز مقرر کی گئی ہے گندم کی وہ گزشتہ برس سے بہت ہی کم ہے یعنی 3900 روپے کے قریب وہ پرائز مقرر کی گئی ہے. لیکن اوپن مارکیٹ میں جو ذخیرہ اندوز ہیں یا بائر ہے وہ 3000 کے قریب یہ گندم خرید کر رہے ہیں. اور بعض جگہ سے یہ رپورٹس ہیں بلوچستان میں اور سندھ میں اور پنجاب میں کہ 2800 روپے فی من یعنی 40 کلوگرام پر گندم خریدی جا رہی ہے جو بہت ہی کم قیمت ہے گزشتہ برس کے مقابلے میں اور جو خرچے انکر ہوئے ہیں کسانوں کے اس فصل کو اگانے میں. تو اس طرح ایک کرائسس لائک سچویشن ہے. اب حکومت نے ایک کمیٹی بنا لی ہے, ہمیشہ کی طرح جو کمیٹیز بنتی ہے ان کا کوئی نتیجہ نہیں آتا, نہ جزا اور سزا کا جو عمل ہے وہ کبھی آگے بڑھا ہے کیونکہ نگران حکومت تھی, ایک ویکیوم تھا اور نگران ہمیشہ اس طرح کی جو چونا لگانے کی یا ٹیکا لگانے کے وہ ماہر ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں. تو انہوں نے ایک گندم کا بڑا ذخیرہ جو ہے منگا کر باوجود اس کے کہ ملک میں وافر مقدار میں گندم موجود تھی اور گزشتہ برس بھی افغانستان کی طرف, ایران کی طرف سختی کی گئی بارڈرز پر جس کی وجہ سے جو گندم سمگل ہوتی تھی ادروائز گزشتہ برسوں میں وہ نہیں جا سکی اور اس کے نتیجے میں ایک بڑا ذخیرہ ملک میں ہر وقت جو ہے وہ موجود تھا گزشتہ برس کا بھی اور گوداموں میں بھی پڑی ہوئی تھی. اور دوسری طرف جو ذخیرہ اندوز ہیں انہوں نے بھی لو پرائز پر یعنی 3800 اور 4000 کے قریب جو ارلی پرچیز کی تھی وہ بھی
رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ 5,000 اور اس سے زائد جب گندم کی قیمت لگے گی تو وہ باہر نکالیں گے اور فلور ملز کو دیں گے۔ تو اس گندم کے ہوتے ہوئے دوسری بمپر کراپ آ گئی اور یہ بحران ابھی اس نہج پر آ کر پہنچا ہے کہ گندم کاشتکاروں کے پاس، گروورز کے پاس زمینوں میں پڑی ہوئی ہے، اور موسم نے ایک ایسا رخ اختیار کیا ہے جس میں مسلسل بارشیں، یالہ باری اور انپریڈکٹیبل سچویشن ہے، اور دوسری طرف مارکیٹ میں کوئی بائر موجود نہیں ہے۔ پاسکو جو دیتا ہے باردانہ جس کو کہتے ہیں، بوری جس میں گندم ڈالی جاتی ہے اور پھر مارکیٹنگ کی جاتی ہے، آؤٹ رائٹلی وہ ریفیوز کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کا نہیں ہے میکینزم، خریدنے کا کوئی انٹینشن نہیں ہے۔ دوسری طرف جو صوبائی گورنمنٹس ہیں انہوں نے بھی جو پرائس رکھی ہے اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے، اور نہ ہی صوبائی سرکار جس طرح ایک میکینزم کے تحت گندم لیتی ہے تو اس سے مکمل انہوں نے انکار کیا ہوا ہے۔ تو نتیجے میں ایک بڑا کرائسس پیدا ہوا ہے۔ حکومتیں سمجھ رہی ہیں کہ جیسے پنجاب حکومت کا پرسپیکٹیو ہے اور مریم نواز صاحبہ کو جس طرح بریفنگز مل رہی ہیں کہ اس بحران سے گندم کی قیمت کم ہوگی، اور جو آٹے کا بحران ہے اور آٹے کی جو قیمتیں بڑھتی ہیں اور الٹیمیٹلی جس سے روٹی مہنگی ہوتی ہے تو روٹی سستی ہو جائے گی۔ اب جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان میں بہت سارے لوگوں کا، جس طرح مریم نواز ہیں، ان کا کوئی ایگریرین بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ زراعت اور ان سے جڑے جو مسائل ہیں یا گروورز کی جو تکالیف ہیں ان کو نہیں سمجھتی۔ وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ اینڈ رزلٹ میں آٹا سستا ہوگا اور لوگوں کو روٹی سستی ملے گی تو یہ معاملہ ان کے فیور میں جائے گا اور پلس پوائنٹ ہوگا اور پیسیفائی ہوں گے، لیکن یہ ان کی بالکل خام خیالی ہے، کیونکہ گندم کی جو سپورٹ پرائز ہے اگر گروور کو نہیں ملے گی تو پورے ملک کی جو زرعی معیشت ہے، ایک بڑا کراپ ہے گندم، اس کے اراؤنڈ گھومتی ہے، اور گزشتہ برسوں میں 3-4 جو فصلیں ہماری پاکستان میں آئی ہیں وہ خود بحران سے، آئل سیڈز جو ہمارے سرسوں، جو اس طرح کے آئل سیڈز ہیں، ایون سن فلاور جو ہے سورج مکھی، اس کی کراپ کو موسم نے بڑا نقصان پہنچایا، اس میں کسانوں نے بڑا نقصان کھایا، اور چاول کی جو فصل تھی اس کی جو پرائز مارکیٹ میں اس وقت 11,000 روپے فی من چل رہی تھی، وہ فصل آتے ہی بالکل ڈکلائن ہو گئی اور 3,500 روپے فی من یعنی 40 کلو گرام کے قریب وہ چاول بکنے لگے۔ تو وہاں سے بھی گروور کو کوئی اس طرح کا ان پٹ نہیں ملا۔ دوسری طرف جو ایگریکلچر یعنی زراعت کے لیے جو آپ کے کھاد ہیں، آپ کے پیسٹی سائڈس ہیں یا ایگرو بیس جو نیڈز ہیں، ان کی پرائسز آسمان کو چھو رہی ہیں۔ حکومت نے اپنی ریگولیشن اور تمام تر دعووں کے باوجود نہ یوریا جو کھاد ہے اس کی قیمت کو وہ کنٹرول کر سکے، نہ ڈی اے پی جو کھاد ہے ان کی کنٹرول قیمت کسی بھی طرح نہیں ہوئی۔ اس طرح جو فاسفیٹس اور پیسٹی سائڈس ہیں، دوائیں ہیں، جو زرعی ادویات ہیں، ان کی جو قیمتیں ہیں ان کو حکومت کسی طرح کنٹرول نہیں کر سکی، اور جو وہ ایگری جو پروڈکٹس ہیں یا فرٹیلائزر ہیں یا پیسٹی سائڈس ہیں ان کی مافیا بھی منمانی کرتی رہی۔ تو ہمارے جو کاشتکار ہیں ان کو جب یہ اپنے زرعی ضروریات کے لیے فرٹیلائزر، کھاد اور دوائیں لینی پڑی تو وہ بہت ہی دگنی اور تگنی قیمت پر لینی پڑی۔ اب جیسے میں نے کہا کہ یوریا کھاد کی جو سرکاری پرائس ہے وہ 3,500 روپے کے قریب ہے، لیکن مارکیٹ میں وہ 8,000 سے 9,000 تک وہ یوریا دستیاب تھا اور بلیک پر۔ اس طرح ڈی اے پی جو ہے وہ 11 سے 12,000 روپے مارکیٹ میں مل رہا تھا جس وقت یہ بوائی تھی اور گندم کسان جو ہے زمین میں ڈال رہے تھے۔ تو یہ بڑا ہیوج ڈفرنس تھا، اور اس سے جو آپ کی پروڈکشن کی کاسٹ ہے گروور کی وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو سپورٹ پرائز نہیں دیتے جو گورنمنٹ اعلان کرتی ہے تو ان کے خرچے بھی نہیں نکلتے، اور یہ ایک پلس مائنس پوزیشن بن جاتی ہے جس سے کسان آگے والے جو فصل ہے یا اپنے آگے والی جو پروڈکشن ہے وہ بالکل نہیں کر پاتے، اور ساتھ میں جس طرح پہیہ چلتا ہے پورے ملک کا، زرعی معیشت کا، مارکیٹس کا، اکانومی کا، اور سوشو اکنامیکل جو لائف چلتی ہے جس سے خرید و فروخت ہوتی ہے باقی چیزوں کی، اور آپ کی اکانومی کا جو پورا پہیہ چلتا ہے پاکستان کا وہ رک جاتا ہے۔ تو یہ کرائسس ان میکنگ ہے، اور کسان اور باقی جو جڑے ہوئے فورسز ہیں گندم کے ساتھ اور پروڈکشن کے ساتھ وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ شروع پنجاب سے ہو رہا ہے، لیکن یہ چیز یہاں
نہیں تھمنے والی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جب ایک پولیٹیکل ہیجان ہے اور مختلف جو سیاسی تنظیمیں ہیں، اپوزیشن ہے، وہ اسٹریٹس پر آلریڈی جو الیکشن دھاندلی اور باقی بہانوں سے باہر ہے، وہ اگر اسی احتجاج کا حصہ بن جاتے ہیں تو ایک بڑا احتجاج یہ بن سکتا ہے، کیونکہ اگر روڈوں پر کسان، گروورز اور باقی جو کاشتکار تنظیمیں اس طرح آ جاتی ہیں اور ان کو اس طرح کی سپورٹ ملتی ہے، تو بڑی جو سیاسی تنظیمیں ہیں، خاص طور پر پیپلز پارٹی وغیرہ، جس کا زرعی ایک ووٹ بینک ہے، وہ دیہاتوں سے زیادہ ووٹ لیتی ہے بنسبت مسلم لیگ نواز کے، کیونکہ ان کی اربن سپورٹ ہے، ایگریکلچر یا رورل سپورٹ نہیں ہے، تو ایک بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ روایت ہی نہیں رہی کہ جو کلپرٹ ہوتے ہیں، کیونکہ یوریا کا جو اسکینڈل ہے ماضی میں پی ٹی آئی کی سرکار میں ہوا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کسی کو سزا نہیں ملی، کسی کو نامینیٹ نہیں کیا۔ تو اس طرح جو نگرانوں کے دور میں یہ بڑا بلنڈر کیا گیا تھا کہ پاکستان میں گندم کی موجودگی کے باوجود یہ اجازت دی گئی، اور ایسے وقت میں جب آپ کے پاس ڈالر نہیں تھے، ایل سیز کھلوا کے یہ امپورٹ کروائی گئی گندم، اور اس کو پھر جو سبسیڈائز پرائز کے بجائے آپ نے مارکیٹ پرائز پر اس وقت 4,500 تک بیچا، اور ایک بڑا ہیوج منافع اس مافیا کو ہوا، اور ظاہر ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہوا ہوگا نگرانوں کے اس سیٹ اپ میں یا اس کارٹیل نے جس نے یہ فیصلہ کیا ہوا۔ تو ابھی شہباز حکومت نے صرف ایک کمیٹی بنائی ہے، آپ کو بتایا ہے کمیٹی جب بنتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سرد خانے میں ڈال دیں اور چیزوں کو ٹھنڈا ہونے دیں، لوگوں کو بھولنے دیں۔ تو ایک زرعی ملک میں ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا سال، کوئی ایسا کوئی ڈیکیڈ یا 3-4 سال سکون کے نہیں گزرتے جہاں ہمیں کوئی ایگریکلچر پروڈکٹ یا اس سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں، کھاد وغیرہ، چینی، گنا، یا اس کا اسکینڈل یا اس کا بحران ہمیں سنائی نہ دیتا ہو۔ تو یہ ملک کی ایک صورتحال ہے، خاص طور پر گندم جیسی جو خاص کموڈٹی ہے جس کا عام لوگوں سے، ہماری مارکیٹ سے اور اکانومک سے تعلق ہے، تو اس سے جڑا ہوا ایک بحران بن رہا ہے۔ ہم نے کہا اس پر آپ کو اپڈیٹ دیں اور آپ کا جو انپٹ ہے وہ بھی لیں، تو ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔